अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरारें गहती होती चली जा रही हैं, तकसीम दर तकसीम हो चुकी है। हत्ता कि पार्टी रहनुमाओं को अब ये कहना पड़ रहा है कि वर्कर हमारे बाप ना बने। इस सारी सूरत हाल में कप्तान जेल में हो गया है नफसियाती, और उसने ख़ुद दूसरों की तलाशियाँ लेनी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अहम ख़बरें हैं, वो आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जनाब हम बात कर लेते हैं असद तूर की। असद तूर आपको पता है कि व्लागर, वो FIA ने उनको गिरफ़्तार कर रखा है, जो भी उनके ख़िलाफ़ केस है। और उस केस में आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत की पहले समाअत होना थी सेशन कोर्ट में, लेकिन वो हुमायूं दिलावर साहब जो जज है उन्होंने उसको पीर तक मुलतवी कर दिया था। तो फिर जो असद तूर साहब की वकील हैं, उन्होंने जो है ईमान ज़ैन मज़ारी, उन्होंने उनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उनकी दरख्वास्त सुनी। और फिर ये उन्होंने करार दिया कि चूँकि निचली कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत पेंडिंग है, तो जब तक वो पेंडिंग दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक जो है वो आप हाई कोर्ट में नहीं आ सकते। जिस पर ईमान ज़ैन मज़ारी ने उनसे गुजारिश की कि फिर इस हवाले से कोई मुनासिब हुक्म जारी कर दें कि जल्द समाअत हो जाए। तो वो जो हुमायूं दिलावर साहब ने पीर के दिन समाअत करना थी, तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने हदायत की है कि ये समाअत अब हफ्ते वाले दिन यानी कि कल की जाए। दूसरी खबर जो है वो FIA से मुतल्लिक है। FIA साइबर क्राइम विंग जो है इस्लामाबाद का, उन्होंने तलब कर रखा था शेर अफजल मरवत को, जो रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी थी वो भी एक रुकन कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अकील मलिक, जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि जनाब शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम आयद किया है मरीम नवाज़ शरीफ के ऊपर, जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं, कि वो उनको कत्ल करवाने की साजिश कर रही हैं। बल्कि साजिश क्या कर रही हैं, एक भारतीय जो है वो बिलीनियर के ज़रिए साउथ अफ्रीका में जनाब उनके लिए कत्ल की सुपारियाँ दी गई हैं और $1 लाख पे किए गए हैं। तो ये उन्होंने कहा कि मेरे पास बड़े नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा कि जनाब इनसे कहें कि वो अपने शवाहिद लेकर FIA आ जाएं, जिस पर FIA ने नोटिस जारी कर दिया शेर अफजल मरवत को, और उन्होंने हदायत की है कि वो जिन शवाहिद की बात कर रहे हैं कि मेरे पास बड़े नाकाबिल तरदीद किस्म के सबूत हैं, तो वो सारे सबूत लेकर आप आ जाएँ FIA के अंदर। 18 मार्च को उन्होंने तलब किया है सुबह 10 बजे। अब यहाँ जो है वो एक इम्कान पाया जाता है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो अपनी इस पेशी के हवाले से शायद हाई कोर्ट से भी रुजू करें। लेकिन जब वो ये क्लेम कर चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, और वो ये भी क्लेम कर चुके हैं कि उनके पास बड़े नाकाबिल तरदीद किस्म के शवाहिद मौजूद हैं, तो फिर ये उनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो शवाहिद ले जाके FIA में पेश करें और फिर FIA से कहें कि जनाब उनके कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में मरीम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो अब ये देखना है कि FIA इस सिलसिले में अब क्या करती है, वो शवाहिद पेश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसी तरह FIA ने जो एक और इनकी रुकन कौमी असम्बली हैं शानदाना गुलजार, उनको भी FIA में ने आज तलब कर रखा था। लेकिन FIA जब मैं आपसे बात करूं इस वक्त तक FIA में शानदाना गुलजार पेश नहीं हुई थी। शानदाना गुलजार ने भी एक इल्ज़ाम आयद किया था मरीम नवाज़ शरीफ के ऊपर कि जनाब उन्होंने वो ऑडियो सुनी है, उनके पास है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी वो जो ज़िले शाह कत्ल हुआ था उस पर मरीम ने ये कहा है कि जी यूँ गाड़ी चढ़ा दो और यूँ चढ़ा दो। हालांकि इस हवाले से बिल्कुल क्लियर कट फुटेजेस सामने आ चुकी हैं। हुन खुद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके बयानात सामने आ चुके हैं कि जी हमारी गाड़ी थी, हमारी वो फुटेज भी आ चुकी है, वो गलती से और फिर उसकी इतलात दी गई यास्मीन राशिद को और इमरान खान को, लेकिन उन्होंने इस मामले को दबाने की हिदायत की थी। तो ये बुनियादी तौर पे है कि हमला कर दो, झूठ बोल दो, इल्ज़ाम लगा दो, बाद में किसने पूछना है। तो अभी बहरहाल कोशिश कर रही है FIA कि जी पूछा जाए, सिर्फ ज़ुबानी कलामी इल्ज़ाम से बात नहीं चलेगी। अगर शानदाना गुलजार के पास ऐसी कोई ऑडियो है तो उनको भी फिर पेश कर देनी चाहिए। अगली खबर है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तरफ से। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जिसमें पहले शमूलियत का फ़ैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन फिर अचानक यू टर्न लिया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं वो मुसलसल इमरान खान से रब्ते में रहे और वो उनसे वफ़ादारी का दम भरते रहे, और फिर उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दी कि जी वो इमरान खान से मिलने जाना चाहते हैं। उसके बाद वो
وہ احکامات لے کر اڈیالہ جیل گئے اور وہاں پر بقول راجہ ناصر عباس کے کئی گھنٹے انتظار کرانے کے باوجود ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور یہ عدالتی احکامات ہونے کے باوجود ملاقات نہ کروانا توہین عدالت ہے۔ تو وہ توہین عدالت کے الزام میں انہوں نے ایک نئی درخواست دائر کی ہے سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کے حکام کی طرف سے۔ تو آج اس کیس کی سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور وہاں پہ جو اڈیالہ جیل حکام نے جو جواب دیا وہ اس سے مطمئن نہیں ہوئی عدالت، اور عدالت نے ان کو یہ حکم دیا کہ جناب وہ اگلی تاریخ سماعت سے پہلے اپنا ایک مفصل جواب جو ہے نا اس کیس کے اوپر لکھ کر لائیں، اور اگر ان کا جواب وہ تسلی بخش نہ ہوا تو پھر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس سے اگلی خبر جناب پاکستان کی مسلح افواج سے متعلق ہے۔ مسلح افواج آپ کو پتہ ہے 3 مسلح افواج ہے پاکستان کی، بری اور بحری اور فضائی۔ تو پاک فضائیہ کے جو سربراہ ہیں ایئر مارشل ظہیر الدین بابر سندھو، وہ جناب 18 مارچ کو ہو رہے ہیں ریٹائرڈ۔ تو جو چیف آف ایئر سٹاف ہے ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد اب مرحلہ ہے کہ جی ان کے جگہ پہ جو نئے ایئر چیف بنیں گے وہ کون ہوں گے۔ تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہفتہ 10 دن پہلے یا 7 دن پہلے جو ہے وہ سمری چلی جاتی ہے پرائم منسٹر کے پاس۔ وہی پروسیجر ہے جیسے آرمی چیف کا پروسیجر ہوتا ہے کہ کچھ نام چلے جاتے ہیں، ان میں سے پرائم منسٹر جو ہے وہ سلیکٹ کر کے کر دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے فلانا بندہ سربراہ ہوگا۔ تو وہ جو سمری جانی تھی ایئر چیف کی تعیناتی کے لیے، جو نام جانے تھے وہ بھی اس وقت تک، جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں پروگرام ریکارڈ کرایا میں نے آج، تو اس وقت تک وہ سمری پرائم منسٹر کے پاس نہیں پہنچی، جبکہ 18 مارچ میں دن کتنے رہ گئے ہیں۔ اب جب کوئی اس طرح کی غیر فطری تاخیر ہو یا عجلت ہو، دونوں صورتوں میں پھر بہت ساری افواہیں پھیلتی ہیں۔ تو ایک افواہ یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ جی ظہیر الدین بابر سندھو صاحب جو ہیں وہ اپنی اس میں سروس میں ایکسٹینشن کے خواہش مند ہیں 1 سال کی، اور اس سلسلے میں ان کے بھائی جو ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی ایک پارٹی کے جناب، بلکہ ایک پارٹی کے پاکستان مسلم لیگ نون کے مبینہ طور پہ رکن قومی اسمبلی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر صاحب کو اب ایکسٹینشن ملتی ہے یا کہ ان کی جگہ پہ نیا ایئر چیف آتا ہے۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے چونکہ زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ پاک فوج کی طرف ہوتا ہے، ہماری جو آرمی ہے بری فوج ہے، تو نیوی میں یا ایئر فورس میں جب اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر زیادہ تر ہم لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا، لیکن ہم نے کہا کہ چلیں آج اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کر دیں۔ اچھا جی، پھر قومی اسمبلی میں آج ایک بڑا امپورٹنٹ دن تھا۔ امپورٹنٹ دن اس حوالے سے تھا کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آج قومی اسمبلی میں 7 آرڈیننس کے جو مختلف آرڈیننسز ہیں ان میں توسیع کی قراردادیں پیش کی گئیں اور وہ منظور بھی کر لی گئیں، اور ہمارے ذرائع کے یہ کہنا ہے کہ جی یہ قراردادیں IMF کے مطالبے پر ہیں، کیونکہ اب IMF سے جو ہمارا شارٹ ٹرم پروگرام ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے، اور اب ہم نے ان کے ساتھ اپنے اگلے لانگ ٹرم پروگرام کے لیے جانا ہے۔ اور یہ پتہ چلا ہے کہ جو IMF ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ مختلف جو ادارے ہیں ان کی باڈیز کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے، اور اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، سرکار کے انڈر چلتے رہیں گے، تو پھر وہ شاید رکاوٹیں پیدا ہوں گی ہمارے ان کے نئے ایگریمنٹ کے دوران پاکستان اور IMF کے۔ تو یہ ابھی بہرحال انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو 7 آرڈیننس ہے ان میں 120 دن کی توسیع کر دی گئی، جس میں PTV وغیرہ بہت سارے جو ادارے ہیں ان کو کہا جائے کہ جو ان کو آزاد اور خود مختار باڈی بنایا جائے۔ تو اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، جو ہم نے آپ نے تھمب نیل پہ دیکھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دراڑیں بہت گہری ہو گئی ہیں، ایک عجیب سے غدر مچا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کیا ہے، سنی اتحاد کونسل کیا ہے، مجلس وحدت المسلمین کیا ہے، JUI شیرانی گروپ کیا ہے، جماعت اسلامی کیا ہے، مطلب ایک ملغوبہ بنا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہڑبونگ مچی ہوئی ہے۔ اور یہ ہڑبونگ زیادہ تر جو ہے وہ سامنے آئی ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر یہ کہتا ہے کہ جی میں ہی پارٹی کا سگا ہوں، میں ہی عمران خان کا قریبی ہوں، باقی سب فراڈ ہے۔ دو گروپ تو بڑے واضح ہیں نا جی، ایک تو وہ گروپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو پرانے سیاسی کارکن ہیں اور جو سیاسی رہنما ہیں ان کے، جن میں عمر ایوب وغیرہ ہیں۔ دوسرا جو بڑا دھڑا ہے، ہم اس کو گروپ کہہ سکتے ہیں، وہ وکلا کا ہے، اس میں شعیب شاہین ہیں، سردار لطیف کھوسا ہیں، وہ شیر افضل مروت ہیں، وہ پنجوتھا صاحب ہیں، اور بہت سارے کافی سارے لوگ ہیں اس کے اندر۔ اچھا لیکن ان کے اندر بھی آگے بہت ساری تفریق ہیں، وہ جو سیاسی گروپ ہیں ان کے اندر بھی آگے سے تقسیم در تقسیم ہے،
وکلاء کے اندر بھی آگے تقسیم در تقسیم ہے، اور یہ ایک تقسیم تھی الیکشن سے پہلے، جس کے اندر جو ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ ان کو بیٹسمین کا یعنی کہ بلے باز کا نشان مل جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اور پھر عمران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ جی JUI شیرانی گروپ میں شامل ہو جائے۔ ویسے عجیب بات نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام میں شامل ہونا چاہتے تھے عمران خان صاحب، وہ آگے فضل الرحمان گروپ ہو شیرانی گروپ ہو، گروپ تو بات کی بات ہے نا، پارٹی تو جمعیت علماء اسلام ہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر جب الیکشن ہوا، الیکشن انہوں نے آزاد لڑا، پھر اس کے بعد مزید تقسیم گیری ہوگی، پھر پہلے پتہ لگا جی PTI کے بندے وہ نہیں ہو سکتا جی، ان کو نشان نہیں ملا، پھر جی متحدہ مجلس عمل میں شامل ہوں گے، پھر جی نہیں یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے جی پرویز خٹک کے ساتھ، پھر نہیں جی یہ پتہ چلا نہیں جی جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، پھر ایٹ دی اینڈ پتہ چلا جی یہ تو سنی اتحاد کونسل کے ہو گئے ہیں۔ تو کل جو ان کا اجلاس ہوا تھا ان کور کمیٹی کا، اس میں بھی نہ صرف یہ کہ PTI کے تمام گروپس موجود تھے، خاصی وہاں پہ آپس میں ایک گتھم گتھا ہو گئے تھے سیاسی طور پہ، اور وہاں پر صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے، وہ بھی موجود تھے جو کہ وہاں سے بائی کاٹ کر گئے تھے۔ تو اب یہ جو سارے معاملہ ہے یہ پتہ چلا کہ جی یہ جتنے لوگوں کے ساتھ اتحاد ہوا ہے ان میں عمران خان کی مرضی شامل نہیں تھی۔ اب اگر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد میں عمران خان کی مرضی شامل نہیں تھی، اور سنی اتحاد کونسل کی بھی اسمبلی کے اندر وہی پوزیشن تھی جو PTI کی تھی کہ PTI نے بھی الیکشن نہیں لڑا بطور جماعت، اور سنی اتحاد کونسل نے بھی بطور جماعت الیکشن نہیں لڑا، ان کا بھی ایک ممبر نہیں تھا، ان کا بھی ایک ممبر نہیں تھا، تو پھر یہ لینے کیا گئے تھے سنی اتحاد کونسل میں؟ ہے تو یہ $1 ملین کوشچن ہے۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈنا بڑا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی پرسرار ہاتھ ضرور ہیں جو سارے سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ بہرحال جی اب یہ پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ آپس میں ان کے جو چل رہا ہے وہ سو چل رہا ہے، لیکن جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں جن کی اب پارٹی ہو چکی ہے جی، ساری پارٹی تب ان کی ہو چکی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو کم از کم، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں کہتے ہیں کہ PTI کے دوست اپنے معاملات گھر میں ہی حل کریں تو بہتر ہے، اور سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ عمران خان نے کیا تھا، میری طرف سے کوئی درخواست نہیں کی گئی تھی، انتخابی نشان سے لے کر مخصوص نشستوں تک میرے پاس بتانے کو وہ کچھ ہے کہ اگر میں نے بھی ٹاک شوز میں بیٹھ کر کچھ بول دیا تو کئی لوگ شکل دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ میری کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور میں فضول کی میڈیا پبلسٹی کے لیے عمران خان کا برا نہیں سوچ سکتا، صرف اس لیے خاموش ہوں، اور ہدایات لے کر پھوٹ مت ڈلوائیں۔ یہ جناب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جی معاملات کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو، میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے اجلاس میں بھی جب یہ صاحبزادہ حامد رضا نے بات کی تھی کور کمیٹی کے اجلاس میں، تو ان کو جو پارٹی کے جو اندر لوگ ہیں خصوصاً علی امین گنڈا پور، اسد کیسر وغیرہ، یہ سارے پڑ گئے تھے اور کہا تھا کہ تمہاری تو پارٹی کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، ہماری وجہ سے تمہاری پارٹی کی حیثیت بنی ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ جی یہ میں نے کوئی درخواست نہیں دی تھی اور مجھے خود کہا گیا تھا کہ جی PTI کے بندے آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو یہ ایک دوسرے کو تانا زنی کا سسٹم چل رہا ہے۔ اچھا یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن عمران خان جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اندر ہی اندر وہاں پر ایک ڈپریشن کا شکار ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ کافی زیادہ شاؤٹ کرنے لگ پڑے ہیں جیل کے عملے کے اوپر، ملاقاتیوں کے اوپر، اور عمران خان کے سامنے پھر وہ جو ملاقاتی گئے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کے وکلائی ہوتے ہیں، وہ بچے چپ کر کے سن لیتے ہیں، یا وہاں پہ جیل کے عملے تو نچلے لیول کے اہلکار تو خیر وہاں پہ جو ان کے پاس سیل میں جاتے نہیں، جاتے کون ہیں؟ وہ مشکتی جاتے ہیں، کک جاتا ہے، تو ان کے اوپر وہ چیختے چلاتے رہتے ہیں۔ لیکن جناب اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کچھ زیادہ نفسیاتی ہو گئے ہیں۔ زیادہ نفسیاتی کیسے ہوئے ہیں؟ زیادہ نفسیاتی ایسے ہوئے ہیں کہ وہ دن میں کئی بار آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اپنا جو کک ہے، جو ان کو باورچی ملا ہوا ہے، جو خانسامہ ہے، اس کی تلاشی لیتے ہیں، خود اٹھ کے تلاشی لیتے ہیں اس کی، ادھر لاؤ اپنی یہ جیب مجھے چیک کراؤ، ادھر آؤ مجھے اپنی یہ جیب چیک کراؤ، اپنے جوتے چیک کراؤ، اپنے سر کے بال چیک کراؤ، تم نے زہر چھپایا ہے، تم مجھے مار دینا چاہتے ہو، تم نے کچھ کھانے میں ملایا تو نہیں۔ وہ کہتا ہے سرکار میں وہ کہتا ہے اسے میرے سامنے خود بیٹھ کے کھاؤ۔ وہ اتنا تنگ آیا ہوا ہے خانسامہ، وہ کہتا ہے جی پہلے یہ ڈاکٹر چیک کرتے ہیں کھانا، اس کے بعد میں چیک کرتا ہوں، سب کچھ چیک ہونے کے باوجود ابھی بھی خان صاحب آپ کو میرے پہ شک ہے۔ تو خان صاحب کہتے ہیں یہ مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے، تم جو ملے ہوئے دشمنوں کے ساتھ تم مجھے سارے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا خان صاحب نا یہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے بڑا ایک طوفان مچا رکھا تھا پوری PTI نے کہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں جی، وہ فلاں افسران قتل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ فلاں عدالت میں اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پہ آگے بندے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اب بھائی اور کہتے ہیں جیل نہیں جانے دیں گے کیونکہ وہاں پہ مار دیا جائے گا۔ آج کتنے مہینے ہو گئے عمران خان جیل میں؟ کس نے مارا ہے ان کو؟
ان کی پہلے سے زیادہ اچھی صحت ہے، باہر سے زیادہ اچھی خوراک ان کو اندر مل رہی ہے. تو بہرحال وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، بندہ نفسیاتی ہو ہی جاتا ہے جی. بندہ فیصلے کرے اور وہ فیصلے تکبر سے کرے اور ہر چیز اپنی ضد اور اکڑ کی وجہ سے ہاتھ سے نکلتی چلی جائے، پھر ایک الیکشن میں موقع ملے اور وہ پھر اسی اکڑ پہ قائم رہے اور پھر واپس چیزیں ہاتھ سے نکلتی چلی جائیں. تو پھر جب جیل کے اندر بیٹھ کے بندے کو پتہ چلے کہ جناب گنڈا پور جا کے شہباز شریف سے ملا، کیوں ملا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو پہلے ہی میں نے اب بتایا تھا کہ جب مریم وزیر اعلیٰ بنی تھی تو انہوں نے جو الیکشن لڑا تھا، رانا آفتاب صاحب ان کو مبارکباد دی تھی اور کہا تھا جی ہم مل کے چلیں گے. تو اس کا بھی عمران خان نے کہا تھا کہ اس نے آگے سے مریم کی بےزتی کیوں نہیں کی. اب وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور خود چل کے وزیر اعظم کے پاس چلا جائے. تو یہ صورتحال ہے جی. خان صاحب کافی پریشان ہیں اور کچھ اور امپورٹنٹ خبریں ہیں جو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.